आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। NA 125 में धांधली पर ख्वाजा सार रफीक को क्लीन चिट। फैसला नून लीग के हक में है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? और MQM की तहरीक इंसाफ पर जवाबी कार्रवाई। ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। इमरान खान साहब किस तरह पीपल्स पार्टी के साथ मुक्का कर रहे हैं। इमरान खान और एतजाज आसन साहब आपस में शीरो शक्कर हो रहे हैं। इमरान खान अपने मौक़िफ़ बदलता है जिस तरह गिरगट रंग बदलता है। नवाज शरीफ की तकरीर जबकि रात के 11:15 बजे वो इलेक्शन कमीशन के कानून इजाजत नहीं देते थे। मैं सोचती हूँ कि क्या हमारे यहाँ कोई एक चीज भी दुरुस्त है, कोई एक इदारा भी बेहतरीन है, या हमारे इदारे और इन इदारों में काम करने वाले लोग सब किसी न किसी तरह ज़वाल पजीर हैं। और शायद यही वजह है कि हमारे इदारे, हमारे असासे ज़वाल पजीर हैं। ये बात मैं इसलिए कह रही हूं कि हाल ही में मेरा इत्तेफाक पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन से सफर करने का हुआ और उस सफर में उस कौमी इदारे से वाबस्ता मेजबानों की जबान से जो इंकिशाफात मुझ तक पहुंचे हैं, जो मुझ पर हुए हैं, वो इंतहाई तल्ख हैं। किस तरह ओहदे और इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल करते हुए उन मासूम खवातीन को हिरासमेंट का निशाना बनाया जाता है, बिला वजह तंग किया जाता है और अपनी बुलंद पहुंच, सियासी पुष्ट पनाही की वजह से किस तरह उनकी आवाजों को दबाया जाता है। क्या इस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं? यकीनन नहीं। तो क्या कौमी इदारे में लगने वाले इन इल्जामात की तहकीकात होना चाहिए? यकीनन होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह जैसे एक बाइख्तियार जुडिशल कमीशन धांधली की तहकीकात कर रहा है। जुडिशल कमीशन क्या कर रहा है? जुडिशल कमीशन क्या करेगा? क्या धांधली के किरदार बेनकाब हो जाएंगे? क्या कसूरवार सजा पाएंगे? और क्या नतीजे में नए इंतखाबात हो जाएंगे? ये ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात के लिए हमें आने वाले दिनों का इंतजार करना होगा। लेकिन अभी तो ये देखना है कि NA 125 के फैसले में किसकी जीत है। कितनी अजीबो गरीब सूरत हाल है कि ख्वाजा सार रफीक अपनी कौमी असेंबली की सीट से भी गए, वजारत से भी गए, लेकिन धांधली के इल्जामात से बरी हो गए। अब पता नहीं इसको किसके मौक़िफ़ की जीत माना जाए, समझना चाहिए नून लीग के या तहरीक इंसाफ के। इस बारे में आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे और साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि फौज पर बयानात और फिर करारदाद MQM और तहरीक इंसाफ की महाजाराई क्या रंग लाएगी। आज प्रोग्राम में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मियां महमूदुर रशीद साहब ने। MQM से हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ हसनैन साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से तलाल चौधरी साहब ने ज्वाइन किया है और सीनियर एनालिस्ट मोहसिन बेग साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, देखते रहिएगा न्यूज बीट। तलाल चौधरी साहब आपसे शुरू करते हैं। NA 125 का फैसला, क्या नून लीग के पोल खुल रहे हैं? वैसे ख्वाजा सार रफीक तो कह रहे हैं कि जो फैसला है NA 125 का वो इंसाफ के तकाजों के मबनी नहीं है। जरा बताएंगे कि कौन से इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए इस फैसले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस, मैं आपको मुख्तसर ये एक तो 4 लाइनें पढ़ के सुनाऊंगा और ये फैसले का खुलासा है जो कि जज साहब ने बयान किया और जज साहब की जुबानी है। नो एविडेंस दो इज अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड दैट द रिटर्न कैंडिडेट और एनी अदर कैंडिडेट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिसिंग रिकॉर्ड और इवन फॉर द इनवैलिड स्टेटमेंट्स ऑफ काउंट। वी आल्सो हैव नो एविडेंस, no record about any conspiracy, collusion, malafides on the part of DRO, RO, the polling personnel, return candidate. No proof of illegal grafting or under influence is received against any member of polling personnel. अपनी नौयत का ये मुनफरिद फैसला है कि इलेक्शन भी गलत हुआ, धांधली भी हुई है और तरीकेकार को भी फॉलो नहीं किया गया और कोई जिम्मेदार भी नहीं है। कौन है जिम्मेदार? मैं आपसे मैं अगर आप मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दे, 1 मिनट ये मैंने पढ़ा, इसका मैं थोड़ा नाजरीन के लिए
ذرا اس کا آسان زبان میں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ کوئی جج صاحب نے لکھا ایویڈنس موجود نہیں ہے. یہ مسنگ ریکارڈ, انویلڈ سٹیٹمنٹس, زور زبردستی, کوئی کانسپریسی یعنی کوئی سازش, کوئی گٹ جوڑ, اس طرح کا کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ملا. سعد رفیع کے ساتھ زیادتی کیوں ہوئی ہے, انہیں کیوں ہٹایا گیا ہے؟ پھر آپ تو عدالتوں کا بڑا احترام کرتے ہیں. دیکھیں ہم ابھی بھی احترام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. میری ایک گزارش سن لیں, یہ فیصلہ ہے اور اس کے بعد یہ میں آپ کے ناظرین کے لیے اگر آپ کا کیمرہ مین فوکس کر سکے تو یہ روپا 1976 جس کے تحت یہ فیصلہ دیا گیا اس کا سیکشن 68 اور اس کا میں 1 یہ ہے, میں یہ اگر آپ پڑھ لیں تو اس میں لکھا گیا ہے کہ اگر یہ ایویڈنس نہ ملیں, جو جج صاحب نے کہا ہے کہ ریٹرن کینڈیڈیٹ نے کوئی زور زبردستی کی ہے, اس نے انفلوئنس کیا ہے, اس نے اگر آپ کہیں انلیگل پریکٹسز کی ہیں, اس نے کوئی اس طرح کی کوئی گراؤنڈ نہ ملے تو الیکشن وائڈ نہیں ہو سکتا. یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ پر ہم کہتے ہیں کہ اس فیصلے میں کنٹراڈکشن ہے اور ہم نے اپنا آئینی حق استعمال کیا اور ہم یہاں سے چلے گئے سپریم کورٹ. یہاں ایک بات بڑی واضح ہے, ایک دیکھیں 2-3 چیزیں فیصلے میں بڑی کلیئر ہوئیں. یہ 125 پر ہمیشہ بڑا رونا روتے تھے کہ یہاں کانسپریسی نکلے گی, یہاں زور زبردستی نکلے گی, یہاں پر جعلی بیلٹ نکلیں گے. ایک بیلٹ بھی جعلی نہیں نکلا. وہی تو طلعہ چودھری صاحب کچھ ثابت ہی نہیں ہو سکا لیکن الیکشن کل عدم قرار دے دیا گیا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, خواجہ سعد رفیع کو نااہل نہیں کیا گیا, وہ الیکشن کی اجازت ہے. سر ایک بات, خواجہ سعد رفیع کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن پارٹی نے فیصلہ جی یہ الیکشن نہیں ہے, دوبارہ یہ ری پول ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے کہا کہ الیکشن کو کل عدم قرار دیا ہے فیصلے میں, خواجہ صاحب رفیع اہل ہیں, وہ الیکشن کی اجازت ہے اور یہ ری پول ہے چونکہ نومینیشن پیپرز وہی ہوں گے جو پہلے تھے. خواجہ صاحب رفیع کہتے ہیں کہ وہ الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے لیکن پارٹی کا فیصلہ کچھ اور ہوا, سپریم کورٹ میں آپ نے چیلنج کیا. تو کیا زیادہ اچھا یہ نہیں تھا کہ آپ انتخاب لڑتے, الیکشن میں آتے, بالکل ایم کیو ایم کی طرح جیتتے, تو وہ جو لیبل لگا ہوا ہے نا مشکوک ہونے کا وہ ہٹ جاتا آپ کے اوپر سے؟ بہتر نہیں تھا یہ؟ بڑا بجا کویسچن ہے. بالکل یہ آ رہا تھی بہت سارے سیاسی لوگوں کی جب میٹنگ ہوئی, لیکن وہاں جو آئینی ماہرین تھے انہوں نے کہا اگر آپ اس فیصلے پر الیکشن لڑنا چلے جائیں گے تو اس کا مطلب آپ نے منو فیصلہ قبول کیا اور آئندہ یہ کیس لا بن جائے گا, پریسیڈنٹ بن جائے گا. آئندہ آنے والے وقت میں اسی بنیاد پر فیصلے ہوں گے. اس کو بہت ضروری ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے رکھ کر اور اس کی ججمنٹ لی گئے. ہم گئے ہیں, ہم نے وہاں ریکویسٹ کی ہے کہ جلد اس کی سماعت کی جائے اور فاسٹ ٹریک پہ ڈالا جائے تاکہ اس کا فیصلہ جلد ہو جائے. بالکل درخواست کی ہے, بالکل ٹھیک ہے, الیکشن کے لیے بھی آپ تیار ہیں. لیکن میاں محمود الرشید صاحب, یہ NA 125 کا فیصلہ کیا خیال ہے, پاکستان تحریک انصاف کی جیت ہے یا مسلم لیگ نون کی جیت ہے؟ چونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹرائبونل نے کسی کو ذمہ دار قرار نہیں دیا ہے, صرف انتخابی بے ضابطگی کی بنیاد پر ری پول ہوگا, یہ فیصلہ دیا ہے. میاں محمود الرشید صاحب جی میں یہ سمجھ رہا ہوں جی کہ یہ اس سے بڑی اور دھاندلی کی کیا مثال ہوگی کہ یہ ارریگولیرٹیز اتنی زیادہ تھیں کہ ٹریبیونل نے مجبور ہو کے یہ فیصلہ دیا کہ اتنی بڑی ارریگولیرٹیز اور بے ضابطگیوں کے بعد اس الیکشن کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا اور یہ کسی طور پر بھی ٹرانسپیرنٹ, فیئر, فری اور آئینی تقاضوں کے مطابق یہ انتخاب نہیں تھا. ابھی یہ کہہ رہے تھے جی وہ کسی کے کھاتے میں نہیں ڈالا. میاں محمود الرشید صاحب, آپ کہتے ہیں آروز نے الیکشن جتوایا, آروز نے یہ کر دیا وہ کر دیا, تو یہ چیز تو آپ لوگ ثابت نہیں کر سکے نا, جوڈیشل کمیشن میں کر سکے. یہ چیز ہم ثابت کریں گے ابھی آئندہ جو آنے والا مرحلہ ہے اس میں. دیکھیں دو چیزیں ثابت ہو گئیں کہ بڑے پیمانے کے اوپر اس میں بے ضابطگیاں ہوئیں, وہاں پر تیز دھار آلے سے 50 سے زائد پولنگ اسٹیشنوں کے جو بیگ تھے ریکارڈ کے وہ پھاڑے گئے, اس میں سٹفنگ کی گئی. آدھے سے زیادہ پولنگ اسٹیشنز 150 سے زائد پولنگ اسٹیشنز کے اوپر فارم 14 اور 15 نہیں ہے. ایٹ رینڈم 14 بیگز کا جب فرینزک انالیسز ہوتا ہے تو وہاں پہ ایوریج ہر بندے نے 6 ووٹ ڈالے ہوئے ہیں. یہ بھی اس رپورٹ کا حصہ ہے سارا, اس فیصلے کا حصہ ہے. یہ بھی نہیں پتا چلا نا تحریک انصاف کو یا نون لیگ کو, یہ سب کیا کس نے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں
میں یہ کس کو پڑھا کس کو نہیں پڑھا یہ میں اگلے مرحلے میں آپ کو بات کر رہا ہوں جی. اور اس دن رات کو 10 تاریخ کی رات کو 5 پولنگ سٹیشن بدل کے پورا عملہ بدل کے نئے لوگوں کو وہاں پر تعینات کر دیا جاتا ہے. جب لوگ صبح الیکشن پہ جاتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کا پولنگ سٹیشن تو 6 میل دور ہے, یہاں تو آپ کا پولنگ سٹیشن نہیں ہے. جبکہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو بر وقت ساری اطلاع ملتی ہے. ان ساری بے ضابطگیوں کے بعد الیکشن ٹریبیونل مجبور ہوا یہ فیصلہ دینے پہ. اب اگلا مرحلہ آپ کہہ رہی ہیں کہ کیسے ہوگا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے قومی نمائندگی ایکٹ جو ہے اس کے تحت FIR درج کروائی جائیں. یہ جو RO اور پریزائڈنگ آفیسرز ہیں ان کو کسی تھانے دار کے حوالے کریں نا 3 دن کے لیے, قصوروار کسی کو نہیں ٹھہرایا گیا. تو یہ FIR کس کے نام پر لیے جائیں ان FIRوں میں؟ دیکھیں یہ بے ضابطگیاں جو ہوئی ہیں یہ فرشتے کر گئے ہیں آ کے. فارم 14-15 پہ سائن کرنے کس کی ذمہ داری تھی؟ ٹھیک. اور باقی ساری جو چیزیں ہیں ان کو اکاؤنٹیبل بنانا کس کی ذمہ داری تھی؟ نومینیٹ کیا جاتا نا فیصلے میں, الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی. نومینیٹ تو نہیں کیا گیا سر, وہی تو پوچھ رہے ہیں کیوں نہیں تعین کیا گیا, کس کی ذمہ داری تھی, کس نے یہ سب کیا؟ آپ لوگ ROs کو ثابت نہیں کر سکے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ROs کی ذمہ داری تھی, الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی. انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا, چشم پوشی کی, غفلت کی, دھاندلی کی. یہ ساری چیزیں ہیں. irregularities جب آپ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہے وہ, اور کیا لفظ ہے ڈکشنری میں اس کے اندر. میں دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں. محسن بیگ صاحب آپ سے میں انالیسس لوں گی, لیکن آصف حسنین صاحب سے پہلے سوال کر لوں. آصف حسنین صاحب یہ کیا خیال ہے, نون لیگ کو الیکشن لڑنا چاہیے تھا یا پھر سپریم کورٹ میں جو چیلنج کیا ہے وہ بہتر ہے؟ بہتر جواب آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا تھا, کہ ووٹ کی طاقت سے دوبارہ جیتتے یا پاکستان تحریک انصاف کو کورٹوں کے چکر لگوانا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہم بات یہ ہے اس میں پارس کے 2 آپشن تھے الٹیمیٹلی ان کے پاس. ایک تو یہ تھا کہ یہ عدالت میں جائیں اور دوسرا یہ تھا کہ الیکشن لڑیں. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ جو آپشن تھا جس میں الیکشن لڑنے کا تھا اس میں یہ ساری چیزیں ان کا موقف انڈوز ہو جاتا کہ دیکھیں جی جو بھی چیزیں تھیں وہ پلاننگ سے نہیں تھی, بلکہ وہ اگر کسی نے اپنے انڈیویجول کیپیسٹی میں کی ہے, وہ ROs تھے یا پریزائڈنگ آفیسرز تھے, تو وہ بالکل بجا تھا. لیکن کیا وجہ لگ رہی ہے تعین کیوں نہیں ہو سکا, یہ منظم دھاندلی کا سرا کیوں نہیں مل سکا؟ دیکھیں یہاں پر میں ایک بات کہوں گا کہ جو بھی ریٹرننگ آفیسرز تھے وہ ریٹرننگ آفیسر سارے کے سارے ججز تھے جی, اور وہ ججز ان کا اپنا اختیار تھا. اگر وہ ججز کسی کے پریشر میں آتے یا آئے تو یقینی طور پر پھر یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جوڈیشری کے لیے بھی. لیکن اگر ایسا نہیں تھا, دیکھیں الیکشن ٹریبونل نے ہی فیصلہ کیا. نہیں پتا تھا جو بے قاعدگیاں ہو گئی. دیکھیں بالکل پتا ہوتا ہے, ججز کے نیچے ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جو پریزائڈنگ اور دیگر لوگ ہوتے ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے کہ اگر اس قسم کی ریگنگ ہوئی تھی کہ جس میں بڑے پیمانے پر جو ہے جس طرح کہا جا رہا تھا PTI کی جانب سے کہ یہ پلانٹڈ ہے اور اس ریگنگ میں پورا ایڈمنسٹریشن یا دیگر لوگ انوالو ہیں, تو الیکشن ٹریبونل کے فیصلے میں ایسی چیز اب تک سامنے نہیں آئی ہے. اور اگر ایسی چیز سامنے نہیں آئی ہے تو آپ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کی اگر کوئی رپورٹ سامنے آتی ہے تو اس کی بنیاد پر پورا کا پورا الیکشن آپ انجرڈ نہیں قرار دے سکتے. اگر چند حلقوں میں ایک بڑے تعجب کی بات ہے آصف حسنین صاحب, جو آپ لوگ جوڈیشل کمیشن میں فریق بنے نا, کچھ لوگوں کو یہ بڑی عجیب و غریب بات لگ رہی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی دھاندلی ہو سکتی ہے, چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی نظریں تو آپ کے بھی کچھ حلقوں پہ ہے. جماعت اسلامی کہتی ہے کہ حیدرآباد کراچی میں ROs کے ساتھ مل کر آپ لوگوں نے منظم دھاندلی کی ہے, اس کے بینیفیشری آپ ہیں, MQM ہیں. میں اس کو بالکل واضح کر دوں کہ PTI نے کراچی کے 7 حلقوں میں اپیل کی تھی اور اس میں کسی بھی حلقے میں ان کے پاس ایویڈنس نہیں تھا, اور وداؤٹ ایویڈنس کی بنیاد پر ان کی ساری پٹیشنیں وہاں سے 7 کے 7 حلقوں سے فارغ ہوئی. اور اوورال اگر دیکھا جائے PTI نے 43 پٹیشنز کی ہیں مختلف پنجاب اور سندھ میں. شفاف انتخاب ہوتا نا کراچی میں تو کم از کم ہماری 4 سیٹیں ہوتی, اور علی زیدی میرے پروگرام میں کہہ رہے تھے 4 نہیں 8 سیٹیں. میرے خیال سے پارا سینٹ 246 کے ریزلٹ کے بعد ان کو اب اپنا موقف بدل لینا چاہیے اور شرمندگی محسوس کرنی چاہیے. سر آپ یہ دونوں کام ان سے کروا دیں.
محسن بیگ صاحب آپ نے سب کی بات سنی, یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا اس طرح منظم دھاندلی ثابت ہو جائے گی, چاہے حیدرآباد اور کراچی میں وہ MQM نے کی ہو یا پنجاب میں مسلم لیگ نون نے کی ہو, ثابت ہو جائے گی؟ پہلی بات تو یہ کہ NA 125 کی بات کرتے ہیں, جو فیصلہ جج صاحب نے لکھا وہ بڑا ویگ سا ہے, اور جج صاحب نے دونوں فریقین سے زیادتی کی ہے اس فیصلے میں. ایک شخص کو ڈی سیٹ بھی کیا اور اس پہ پورا الزام بھی نہیں لگایا اور اس کو ڈی سیٹ بھی کر دیا, اور دوسرے کو فیور بھی مل گئی اور ایک ویگ سا ڈیسیژن دے کے منفرد فیصلہ. اور یہ جج صاحبان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر جو سیٹ پہ بیٹھا ہوا شخص ہے جس کو آپ ڈی سیٹ کر رہے ہیں, اگر اس نے کچھ کیا ہے تو آپ فیصلے میں لکھ دیتے, اور لکھا بھی نہیں اور کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا. مطلب یہ جو پولیٹیشین حضرات ہیں ان کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ آپ اس فیصلے کو لے کے جائیں کہاں, کس کو کہیں کہ آپ نے یہ دھاندلی کی. آپ نے سے جرا ہو سکتی ہے, وہ اقبال صاحب کیا نام ہے ان کا, ان سے جاوید اقبال, ان سے ہو سکتی ہے, تو RO سے جرا نہیں ہو سکتی ہے, ان کو پنش بھی کیا جا سکتا ہے. اور ایسا فیصلہ جو یہ 125 کا آیا, اس کو بھی چیلنج کرنا چاہیے, ان جج صاحبان کو سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے یہ کیا فیصلہ دیا. آپ نے جس پہ الزام لگایا اس کو ڈی سیٹ کیا, اس کے بارے میں دیا بھی کچھ نہیں, اور جس کو حق میں فیصلہ دیا اس کے پاس بھی کچھ نہیں ہے. تو بیسیکلی ہماری جوڈیشری کو چاہیے جب آپ کیس سنتے ہیں تو بڑا کلیئر فیصلہ ہونا چاہیے. اگر اس میں بے ضابطگیاں تھیں, دیکھیں بے ضابطگی ہو جاتی ہے, دھاندلی کی جاتی ہے, یہ فرق ہے. آپ اس کو ڈیفائن کریں, جس کو بھی آپ نے جس کے بھی فیور میں فیصلہ کرنا تھا اس کو بڑا کلیئر کٹ فیصلہ دیتے, دوسرا شخص اپیل میں جاتا, جیسے کہ سعد رفیق صاحب گئے. میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے یہ قانونی پوائنٹ ہوگا ان کا کہ یہ اپیل میں گئے. آج کی سچویشن یہ ہے, ہو سکتا ہے پہلے طریقے انصاف اس فیصلے میں جیتی ہو وہاں سے, اور وہ اس لیے دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں, یا ان کی بادی نظر میں وہ یہ سمجھتے کہ ہمیں ووٹ زیادہ ملنے تھے. لیکن آج کی پوزیشن یہ ہے کہ اگر سعد رفیق آج الیکشن کے لیے جائیں تو میرے خیال میں ان کی پوزیشن پہلے سے بہتر ہے, اور وہ الیکشن جیت سکتے تھے. سر لیکن ایک بات, جو سابق چیئرمین نادر ہیں طارق ملک, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو آپ کے پاس اویلیبل جو فارمز ہیں, ریزلٹ فارمز, آپ ان کے سگنیچرز جو ہیں ROs کے, ان کو ویریفائی کروائیں کہ آیا وہ ان ROs کے ہیں یا نہیں ہیں. اس سے اور بڑے بڑے راز کھلیں گے, اور کہہ رہے ہیں 70,000 زیادہ سے زیادہ لوگ ہیں جن کی ویریفیکیشن سگنیچرز کی ہونی ہے, اور نادرا ایک ہفتے میں یہ کام کر لے گا. یہ ہونا چاہیے, یہ بالکل ہونا تو چاہیے. اتنا شور مچا, اتنی واویلا لگا, پوری پاکستان سٹینڈ سٹل پہ رہا ہے, لیکن یہ ہوگا نہیں. کیوں؟ ہمارے ہاں ہسٹری اس قسم کی ہے. ابھی بھی جوڈیشل کمیشن سے آپ کچھ زیادہ توقعات نہ رکھیں, معذرت کے ساتھ. خان صاحب کو تو بہت ہیں. نہیں, ان کو ہیں, ان کو دیکھیں, وہ بھی فیصلہ جو ابھی 125 کا ہے اسی ٹائپ کا ایک فیصلہ آئے گا. ٹھیک, لیکن خدا کے لیے میری تو ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ فیوچر کا ایک کورس سیٹ کر دیں. جو سجیشنز اس جوڈیشل کمیشن نے آنے والے دنوں کے لیے, آنے والے الیکشنز کے لیے دینی ہے, وہ بڑی کلیئر کٹ ہو, بڑی کلیئر ڈائریکشن ہو کہ آنے والے الیکشنز میں کیا کچھ ہونا چاہیے اور کس کورس کو فالو کیا جائے. آپ نے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے بات کی, محمود الرشید صاحب ذرا جواب دے دیجیے گا, چونکہ محسن بیگ صاحب کہہ رہے ہیں زیادہ توقعات جوڈیشل کمیشن سے نہ لگائیں. اور دوسری بات, خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ یہ عمران خان جو ہے نا وہ اپنی باری کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب جیسے دیکھیں وہ باتیں ہو رہی ہیں نا, چیئرمین نادرا کے پاس گئے, کچھ دیر وہاں پہ بیٹھے اور پھر کہا رپورٹ کا انکشاف کر دیا, پھر اپنا بیان ہی واپس لے لیا. تو ایسی باتوں سے لگ نہیں رہا کہ آپ لوگوں کو کچھ زیادہ ہی جلدی ہے رزلٹ کی, وہ بھی اپنی مرضی کا؟ دیکھیے, ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے. عمران خان وہ واحد سیاستدان ہے جنہوں نے یہ 70 سالہ ملک کی جو تاریخ ہے اس کے اندر ہر الیکشن میں یہ کہتے ہیں ریگنگ ہوئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں آج جس سٹیج پر اس ملک کے حالات کھڑے ہیں اور جس انداز سے اس ریگنگ کو کس کیا جا رہا ہے, جس انداز سے جوڈیشل کمیشن کے اندر اس ملک کی تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں انہوں نے اپلائی کر دیا, وہ فریق بن گئی ہیں, تو یہ بات مسلمہ ہو گئی کہ یہ انتخابات ان کے اوپر بہت بڑا ایک کوسچن مارک ہے. جوڈیشل کمیشن بننے کے بعد ساری قوم, تمام پولیٹیکل پارٹیز وہ ایک طرف کھڑی ہیں مسلم لیگ نون کے علاوہ. تو یہ کریڈٹ گوز ٹو عمران خان. عمران خان اپنی ذات کے لیے لڑائی نہیں لڑ رہے, وہ جمہوریت کے اوپر جو شب خون مارا گیا, جو ڈاکہ ڈالا گیا اور نتائج کو بدلا گیا, اور یہ ریت بنی ہوئی ہے اس ملک کی, اس کو ختم کرنے کے لیے وہ میدان عمل میں ہے. کہ آپ لوگوں کو عمران خان کو جلدی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے نون لیگ کیا کہہ رہی ہے؟ ان کا موقف یہ ہے کہ عمران خان تو لگتا ہے یہ وہ چاہتے ہیں, یہ ان کا مقصد ہے کہ صبح سورج چڑھے اور یہ سارے فوت ہو جائیں اور وہ وزیر اعظم بن جائیں. اتنی جلدی ہے ان کو. نون لیگ کا موقف ہے یہ, اور پیپلز پارٹی سے مکا کر رہے ہیں آپ. دیکھیے, ہیلو, جی مجھے آپ نے پوچھا ہے, آپ سے پوچھ رہی ہوں, آپ ہی کو کہا, عمران خان کو کہا ہے.
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان میرا چیلنج ہے، پاکستان کی تاریخ میں وہ واحد سیاستدان ہے جس نے 18 برس تک کریا نگر نگر ایک جدوجہد کی طویل داستان ہے. ٹھیک ہے، بڑے مواقع آئے لیکن کسی جگہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا اور عوام میں گئے، عوام کے اندر امرج کر کے ایک چھوٹی سی پارٹی سے اب ایک بہت بڑی پارٹی انہوں نے بنا دی. انہوں نے ایک شاندار جدوجہد کی ہے اور اس کے بعد ایک عوامی پارٹی بنانے میں وہ یہ جتنے لیڈر ہیں ان کے، وہ مسلم لیگ نون سمیت وہ جرنیلوں کی نرسریوں میں پل بڑھ کر جوان ہوئے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں وہ بھٹو صاحب ہوں یا میاں نواز شریف ہو، یہ واحد عمران خان ہے جو عوام میں سے آیا ہے اور عوام کے ساتھ محنت اور جدوجہد کر کے آج ایک بڑی پارٹی کا سربراہ ہے. ٹھیک ہے طلال چودھری صاحب، آپ نے عمران خان صاحب کی جدوجہد سن لی ہے میاں محمود الرشید صاحب سے. پھر بھی دیکھیں کپتان کہتے رہے یہ مکمکہ زرداری نواز مکمکے کی بات. آج خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ مکمکہ دیکھنا ہے تو عمران اور پیپلز پارٹی کا مکمکہ دیکھیں. سے یہ کیا بات ہے؟ کوئی یہ کہاں سے آپ کو اطلاع ملی؟ حقیقت ہے یا ان کو آپ ٹینشن دے رہے ہیں کوئی؟ یہ دنیا کی واحد جدوجہد ہے جس میں جھوٹ کی بنیاد ہے، جس پہ وعدہ خلافی کی ہے، جس کی بنیاد سول نافرمانی ملک دشمنی کی ہے، جس کی بنیاد اداروں پر قبضے کی ہے، جس کی بنیاد تشدد کی ہے، جس کی بنیاد اوئے اوئے اور گالی کی سیاست کی ہے. ذرا کل کی اگزامپل لے لیں. میں کہتا ہوں میری آواز بھی بند کر دیں اور محمود الرشید صاحب کی بھی بند کر دیں. دو صرف پریس کانفرنسیں سنا دیں. ایک نادرا کے آفس کے بعد وہ لیڈر جو اپنے آپ کو کہے کہ سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، جواب ہی نہیں دیتے ان باتوں کا. یہ نادرا والے نے دیے ہیں اور وہ جھوٹ، اور اس کے بعد نادرا کے چیئرمین کی پریس کانفرنس ہو جا دے. خدا کا واسطہ ہے اتنے بڑے جھوٹ کے بعد قوم سے معافی مانگ لیں، شرمندہ ہی ہو جائیں. آپ تو اس بے حیائی کی تمام لیمٹس کراس کرتے جا رہے ہیں کہ کسی طرح قوم کو گمراہ کر کے میں اقتدار پر آ جاؤں. رہی بات مکمکہ کی، میری ایک بات آپ یاد رکھیں کہ عمران خان جسے ڈاکو کہتا تھا، چور کہتا تھا، ہفتے میں ایک دفعہ زرداری صاحب کا فون نہ آئے یا وہ نہ کریں تو انہیں نیند نہیں آتی. اور میری بات یاد رکھیں، ایم کیو ایم کے ساتھ انہوں نے ان کی منت کی. یہ پیپلز پارٹی یہ ہر حد تک یہ جائیں گے. یہ پیپلز پارٹی کیا باتیں کریں؟ کل کو آپ کہیں گے کہ الطاف حسین اور عمران خان کا مکمکہ ہو گیا ہے، کل کو آپ یہ بھی ایک انکشاف کر دیں گے. محمود الرشید صاحب ہر حد تک جائیں گے اس کرپٹ مافیا سے. یہ جو میاں برادران نے کرپشن کی جو حدوں کو چھوا ہوا ہے اور جو مکمکہ کیا ہے اس کو ایکسپوز کر کے رہیں گے. جس بے شرمی اور ڈٹائی کے ساتھ یہ سب کچھ کرتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلنے دیتے، یہ ننگے کر کے رہیں گے. ہم طلال چودھری فکر مت کرو، باری آنے والی ہے. اچھی لگ رہی ہیں، سمجھ میں آ رہی ہیں دونوں حضرات کیونکہ اپوننٹ پارٹیز ہیں. میرے خیال میں پارس جیسے طلال صاحب اور یہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں، دیکھیں دونوں پولیٹیشنز نے اپنی لیڈرشپ کو اپنی پارٹی لائن کو ٹو کرنا ہے. وہ ان پہ الزامات لگائیں، وہ ان پہ لگائیں، تو میرے خیال میں ریسٹین کرنا چاہیے. پولیٹکس اچھے انداز میں چلنی چاہیے. ہماری پریویس ہسٹری اتنی اچھی نہیں ہے. 90 میں میاں صاحب اور پیپلز پارٹی لڑتی. میں بریک کے بعد ذرا اس پہ آپ نے ہسٹری کا بھی ذکر کیا، اس پہ بات کروں گی. بریک کے بعد ذرا بات کریں گے. آصف حسنین صاحب آپ سے بات ہوگی بریک کے بعد، اور بات ہوگی کہ سہولت مرزا، ذوالفقار مرزا اور اب جارج گیلوے، یہ کس کس کا منہ ایم کیو ایم بند کرے گی. بات کریں گے بریک کے بعد. دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ. آصف حسنین صاحب، کہا یہ جا رہا ہے کہ آج کل ایم کیو ایم اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان یہ قراردادوں کی دوڑ لگی ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف الطاف حسین صاحب کے جو بیانات ہیں ان کے خلاف اور ایم کیو ایم عمران خان کے خلاف میدان میں نکلی ہوئی ہے. کیا اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ لوگ اپنی غلطیوں کو سدھارنے کے بجائے، ان سے سبق سیکھنے، ان کی اصلاح کرنے کے بجائے جوابی کارروائی پر یقین رکھتے ہیں؟ پارس، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کسی کے خلاف کوئی جوابی کارروائی نہیں کی اور ہم نے وہ پریکٹس نہیں کی تھی. ماضی میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت زہرا آپا کا واقعہ ہوا کراچی میں اور یہی عمران خان جو اس وقت اپوزیشن لیڈر بن سکتے تھے، ان کی ان کا جو ویژن تھا، آپ اگر اس کو محسوس کریں
تو اس وقت یہ اپوزیشن لیڈر بن سکتے تھے, یہ نہیں بنے. انہوں نے ڈائریکٹلی الزام عائد کیا سب سے پہلے الطاف بھائی کے اوپر, اور اس کے بعد کنٹینیو یہ تسلسل کے ساتھ ان کا سلسلہ جاری رہا. یہ جاری اس لیے رہا کہ انہوں نے ہمیشہ الزامات کی سیاست کی ہے, ایشوز کی سیاست نہیں کی. انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا, نہ کے پی کے میں ڈیلیور کیا, اور نہ کراچی کی اس سیٹوں پہ جو وہ آپ قرارداد نہیں لے کر آئے, اس پہ آپ لوگ بات نہیں کر رہے, وہ جوابی حملہ نہیں ہے. جی قرارداد جو قرارداد لے کر آئے ہیں وہ اس بنیاد پر لے کر آئے ہیں کہ جو پی ٹی آئی الزامات کی سیاست اور جس طرح کے ایشوز کو وہ لے کر آ رہی ہے وہ لا تعلق ہے عوام سے, نہ ملک سے اس کا تعلق ہے, نہ تعلق ہے, اور نہ وہ ملک کی بہتری کے لیے, نہ عوام کی بہتری کے لیے. اور اگر کوئی آدمی کسی سیاسی جماعت کو انگیج کرنا چاہ رہا ہے یا کوئی جماعت انگیج کرنی چاہ رہی ہے تو پھر ہم اس سے وہیں اپنا مقابلہ ضرور کریں گے. اگر وہ پارلیمنٹ میں قرارداد لے کر آئے تو بالکل ہم کریں گے. ٹھیک ہے, خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو را کی حمایت حاصل ہے, ایک سیاسی جماعت کو, تو کیا پھر ان کے خلاف بھی قرارداد آئے گی, لائی جائے گی؟ دیکھیں یہ تو خواجہ آصف صاحب کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہندو دیش کا نعرہ لگانے والوں کے لیے بیان دیا ہے, بلوچستان کے لیے دیا ہے, یا کس کے لیے بیان دیا ہے. لیکن سیاسی جماعت کا جہاں تک تعلق ہے, ہم پاکستان بنانے والے ہیں, قربانیاں دی ہیں, اور ہم لعنت بھیجتے ہیں کہ راہ سمیت کسی بھی ایجنسی سے ہم کوئی تعلق نہیں رکھ سکتے. اب خواجہ آصف صاحب بہتر سمجھتے ہیں انہوں نے کس کے لیے بیان دیا, ان کے پاس کیا ایویڈنس. ایک سیاسی جماعت کی بات ہوتی ہے نا, تو آپ کو بھی اچھے طریقے سے پتا ہے کہ کس پولیٹیکل پارٹی کی بات ہوتی ہے, اور خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ثبوت بھی ہیں. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں, ایک بات اور پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو جارج گیلوے ہیں, انہوں نے کہا کہ الطاف حسین جلد گرفتار ہونے والے ہیں, چونکہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ برطانیہ کے قانون کے خلاف ہے. تو آپ لوگوں نے کل ان کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کر دیا, کیوں؟ کیا ایک برطانوی شہری دوسرے برطانوی شہری پہ تنقید نہیں کر سکتا؟ دیکھیں 3 افراد کے آپ نے نام لیے, سہولت مرزا کا نام لیا آپ نے, ذوالفقار مرزا کا, اور جارج گیلوے کا آپ نے نام لیا. ذوالفقار مرزا صاحب وہ شخصیت تھے جو کہ وارنٹ لے کر لندن گئے تھے الطاف حسین کی گرفتاری کے لیے, مگر مقافت عمل دیکھیں کہ اپنا ہی وارنٹ جیب میں ڈال کر اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے اسی دنیا میں گھوم رہے ہیں. اسی طرح جارج گیلوے آج الیکشن ہار چکے ہیں, جس الیکشن کرنے کے لیے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا, اور انشاءاللہ بقیہ منطقے انجام تک بھی پہنچیں گے. جس نے بھی الطاف حسین یا ایم کیو ایم کے لیے اس طرح کی حرکت ماضی میں بھی کی, وہ جنرل آصف نواز ہوں یا ذوالفقار مرزا ہوں, وہ منطقے انجام تک پہنچے ہیں. کیونکہ کسی پر بھی بیجا اور غلط الزامات اگر آپ عائد کریں گے اس کو, اور آپ نے 3 نام لیے, آپ نے پارس ایک نام چھوڑ دیا ہے, ایک نام ہے وہ ایک نام ان چند متعصب اینکرز کا بھی ہے جو میڈیا پر بیٹھ کر ایم کیو ایم کے خلاف اس کا پرسپشن تیار کرتے ہیں اور لوگوں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اس طرح کی باتیں کریں, جبکہ ایم کیو ایم کا کچھ نہیں بگڑتا ہے, ان لوگوں کا ضرور بگڑتا ہے جو میڈیا. بالکل ٹھیک, آپ نام لیں, وہ کون سا اینکر ہے؟ آپ نے کہا چوتھا ایک اور ہے. وہ اس وقت پاکستان کے لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے کہ نبیل گبول جیسے ایکٹرز کو, اور نبیل گبول جیسے ایکٹرز اور دیگر ایکٹرز کو ٹی وی پہ لا کر جو انٹرویو کرواتے ہیں کہ ٹھپا مافیا ہے, ووٹ میرے سامنے ٹپے ڈلے ہیں, یہ وہی اینکر ہیں اور سب کو پتا ہے. لہذا ان کو بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے اپنی پالیسیوں کو کہ ایم کیو ایم کی کریکٹر ایسیسینیشن نہ کریں. آصف حسنین صاحب نا شاید آپ کے ایک قریبی دوست کی بات کر رہے ہیں, لیکن میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کیا خیال ہے ایم کیو ایم کس کس کا منہ بند کرے گی؟ ان کے جذبات کہا جاتا ہے مجروح ہو جاتے ہیں, 9-0 پر چھاپا پڑے ان کے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں, راو انوار پریس کانفرنس کرے ان کے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں, لمبا چھوٹا موٹا کنکٹا سر پٹھا پکڑا جائے ان کے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں, شرجیل میمن, عمران خان یا سراج الحق کوئی بات کرے ان کے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں. کیا کیا جائے ان کے لیے, کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ہم پہلے بھی پروگرام میں بہت بات کر چکے ہیں کہ ایم کیو ایم کو اپنی اداؤں پہ بھی غور کرنا چاہیے. جیسا کہ ابھی انہوں نے اینکر پرسن کا کہا, ہمارے تو میں بھی میڈیا سے ہوں تو میرے سارے کلیگ دوست ہی ہیں, کچھ قریبی بھی ہوتے ہیں نا. چلیں انہوں نے بھی نام نہیں لیا, میں بھی نہیں لیتا. بیسیکلی ابھی انہوں نے ایک نام لیا جنرل آصف نواز کا, ٹھیک ہے جی, یہ بتا رہے تھے کہ ان کا بھی جو حشر ہوا یا جو بھی انہوں نے الفاظ یوز کیے, یہی الفاظ الطاف حسین صاحب جب تقریر میں استعمال کرتے ہیں, جو انہوں نے اس دن تقریر کی, اس سے پہلے بھی انہوں نے کی, اس سے پہلے جب ڈی جی آئی ایس آئی نے ابھی چارج بھی نہیں لیا تھا اس کے اوپر بھی انہوں نے تقریر کی, اس میں بھی نعرے لگے فوج کے خلاف.
دیکھیں ان کو خود بھی چاہیے، فوج ہے، یہ اسٹیٹ ہے، معذرت کر تو لی نہیں دیکھیں یہ بار بار طریقہ نہیں ہونا چاہیے، بار بار نہیں ہونا چاہیے، معذرت کا نوبت ہی کیوں آئے؟ اچھی بات نہیں، غلطی کرتے ہیں معافی مانگ لیتے ہیں، اصلاح کر لیتے ہیں. یہ مذاق نہیں ہے کہ آپ ایک بات کریں اور پھر ہو جائے. پھر اسی لیے یہ جو لاسٹ سپیچ تھی اس پہ سارے لوگوں نے ان کو کنڈیم کیا، انکلوڈنگ پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی تھی، گورنمنٹ بھی تھی. خان صاحب کو معافی مانگنا چاہیے، وہ جو ویڈیو آئی ہے ان کی جس کے نہیں وہ ویڈیو دیکھیں، وہ ویڈیو جو انہوں نے ابھی اپنی تحریک استحقاق کے ساتھ جمع کروائی ہے وہ آلریڈی فورینسکس چیک ہے، وہ کافی دفعہ کٹ پیٹ کر کے بنائی گئی ہے، وہ سب کو پتا ہے. میں ان کی میں ایز اے جرنلسٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے فورینسک آ چکے ہوئے ہیں کہ وہ جوڑی گئی ہے. اچھا لیکن میں اگین ایم کیو ایم کو کہ جتنا بھی پروپوگنڈا یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے، انہوں نے زارا آپا کے قتل کا جو ذکر کیا، دیکھیں بینگ اے انویسٹیگیٹنگ جرنلسٹ اس کی رپورٹ بھی ان کے خلاف جاری ہے. جو بندہ پکڑا گیا وہ بھی انہی سے لنک کر رہے ہیں سیکیورٹی ایجنسیز یا انویسٹیگیشن ایجنسیز. ایک منٹ باقی سب کو ٹائم دینا ہے. آصف حسنین صاحب سب کو ٹائم دینا. ایک سیکنڈ خالی اس بات کا جواب دے دوں کہ کوئی بھی رپورٹ ایم کیو ایم کے خلاف نہیں جا رہی، ایم کیو ایم کے خلاف بنائی جا رہی ہے، تیار کی جا رہی ہے. وہ آپ کا دیکھیں آصف حسنین صاحب ایم کیو ایم کے خلاف عدالت میں نہیں ہو رہا، عدالت میں نہیں ہو رہا، چوراہوں پر ہو رہا ہے. چوراہوں پر عدالتیں لگائی جا رہی ہیں، وہیں الزامات لگائے جاتے ہیں اور از خود چند لوگ فیصلہ سنا دیتے ہیں. کوئی ایم کیو ایم کے خلاف نہیں ہے. تکبیر کا فیصلہ بھی ہمارے خلاف نہیں تھا اور حکیم سعید کا بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے میاں محمود الرشید صاحب، وہ کہہ رہے ہیں رپورٹیں ان کے خلاف بنائی جا رہی ہیں، ہوتی نہیں ہیں. لیکن الطاف حسین صاحب نے ایک فوج کے خلاف بیانات دیے، انہوں نے معافی مانگ لی، آپ لوگوں کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں ہیں، آپ نے قراردادیں لانا شروع کر دی. تو یہ معافی قابل قبول کیوں نہیں ہے؟ اور جس ویڈیو کا ذکر ایم کیو ایم کر رہی ہے عمران خان کے حوالے سے، کیا اس پر معذرت نہیں آنا چاہیے؟ کیا اس کے الفاظ قابل گرفت نہیں ہیں؟ میرا خیال اس ویڈیو کا تو آپ جیسے ایک اچھے چینل کے اوپر ذکر کرنا بھی میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. اس ویڈیو کے بارے میں ابھی دوست بتا رہے تھے کہ جو اس کا فورینسک انالیسس ہے وہ آ چکا ہے، کس طرح سے جوڑ کے وہ بنائی گئی ہے. الطاف حسین ایک ایسی کامیڈی ہیں اور ایسا ایک افسوسناک کردار ہے پاکستان کی تاریخ کا کہ جو اس ملک کے شہری نہیں ہیں، جو برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے بیٹھ کے پاکستان کے ریاستی اداروں کے بارے میں جو حالیہ پچھلے دنوں جو انہوں نے تقریر کی، وہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں کسی بھی سیاسی جماعت کے سربراہ کی طرف سے سب سے رقیق بد کردار نہیں ہے اور سب سے زیادہ مرزا سرائی جو ہے وہ ان کی طرف سے ہوئی. اب آصف مجھے اپنی بات مکمل کرنے دیں، آپ بہت کہہ چکے. زانی نہیں ہے، آپ مجھے بات کرنے دیں. بد کردار لیڈرشپ ہے جو زانی میں نے ان کی بات میں انٹرپٹ نہیں کیا. کے ساتھ نہیں ملا میں یہ سمجھ رہا ہوں آپ اپنی لیڈرشپ کو دیکھو، اس کے گریبان میں جھانکو. وہ بد کردار آدمی ہے جو سیتا وائٹ جیسے اپنی بچی چھوڑ کر آئے الطاف حسین کو کامیڈی کہتے ہو اور اپنے بد کردار لیڈرشپ ملاتے ہو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ سر دونوں کا موقف آ گیا آپ کا. بد کردار سے نہیں ملاؤ. بد کردار آدمی میں اور دوسرا آدمی میں فرق ہوتا ہے. وہ کہاں سے پکڑے جا رہے ہیں؟ آدمی غیر اخلاقی ہوتا ہے، معاشرے میں غیر اخلاقی ہوتا ہے. بد کردار آدمی ہے. آپ دونوں نے ایک دوسرے کی لیڈرز کی خوبیاں بتا دی ہیں، عوام کو پتہ چل گیا. ٹھیک ہے طلال چودھری صاحب، یہ عمران خان نے کچھ کہا، الطاف حسین صاحب نے کچھ کہا، ادھر سے قرارداد آئی ادھر سے قرارداد آئی، کیا نتیجہ نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کیا نکلے گا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے یہ اس کا فیصلہ تو یقیناً قومی اسمبلی کرے گی، لیکن وہ پارٹی پی ٹی آئی جو دن رات نون لیگ کو ہمیشہ تنقید کا نشانہ بناتی ہے. میں پارس صاحب کے سامنے ایک اور بات کہتا چلوں کہ یہ جو قرارداد آئی ہے ان کے خلاف، یہ ہم سے ووٹ مانگیں گے، یہ کہیں گے کہ ہمیں ووٹ دے دو تاکہ ہماری سیٹیں بچ جائیں، کیونکہ ان کی سیٹیں صرف نون لیگ کے ووٹ سے بچ سکتی ہیں اور ان کا سیاسی مستقبل یا ان کا اسمبلی میں بیٹھنا نون لیگ کے ووٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ آپ کے سامنے ہوگا، یہ ہم سے ووٹ مانگیں گے اور پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے انہیں ووٹ دے کے بچانا ہے، کیونکہ ہمیشہ ہم نے ان کے سر پہ دستے شفقت رکھا ہے. یہ سیاسی طور پر تنہائی کا شکار ہو گئے تھے، ہم نے انہیں دلاسا دے کر ہاتھ میں رکھ کے کمیشن بنا کر واپس لے کے آئے ہیں. آ گئی ہے لگ رہا ہے ان میں. اب آپ NA-122 کی فکر کریں، وہ فیصلہ کہیں ایسا نہ آ جائے، پھر کیا کریں گے آپ؟ پارس دیکھیے ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم ہر الیکشن ہو یا کوئی اور تیار ہیں
मगर कोर्ट्स को बिला वैसे वजह मेरे ख्याल तनकीद में का जो- निशाना नहीं बनाएंगे, जो उसके ये फैसलों को कबूल करेंगे। जो ये बात कह रहे हैं ना कि जी वोट मांगेंगे, और मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी गलती है, उनको असेंबलीज में वापस नहीं जाना चाहिए था। लेकिन तहरीक इंसाफ ने वो गलती की है। आने वाले दिनों में मैं समझता हूं या तो वो रिजाइन करके ऑनरेबली चले जाएं किसी से इनको। सर अब ये गलती है या नहीं, आने वाले दिन ही बताएंगे। मोहसिन बेग साहब, मियां महमूद रशीद साहब, आसिफ हसनैन साहब और तलाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से कोई इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।